वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और अभी मेरे साथ, क्योंकि एवरी मंडे हम लेनिंग की जानिब से रेक्स रूबिया की जानिब से सेगमेंट करते हैं हेल्थ का, और डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट यानी कि मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। और माशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ पे भी बात की, प्रेग्नेंट खवातीन की भी बात की। आज हम बात करेंगे हार्मोनल डिस्टर्बेंस। खवातीन में ये एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनके पीरियड्स साइकिल जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं। आया कि हम ये भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है, एज फैक्टर है, और इसके अलावा खून की कमी है, और इसके अलावा इसकी फिर प्रिकॉशन क्या है, फिर इसकी सॉल्यूशन हम वो भी पूछेंगे, यानी कि हल भी, और फिर कौन सी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कैसे ये हमारे जो साइकिल है वो ठीक हो सकता है। लेट्स सी, हमारे साथ माशाल्लाह एवरी मंडे तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आबिद अली, होम्योपैथिक एंड हर्बल डॉक्टर भी हैं, मैग्नेटिक थेरेपी भी है माशाल्लाह करते हैं। तो मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आबिद अली, रिप्रेजेंट ऑफ लेनिंग प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ा ही सेंसिटिव, और जिसके ऊपर अक्सर मीडिया चाहे मॉर्निंग शो क्यों ना हो वो डिस्कस नहीं करता, दे फील हेजिटेट, शाय फील करता है, लेकिन मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में डिस्कस हमेशा की। तो क्या कहेंगे कि अक्सर खवातीन में ये प्रॉब्लम जो वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, क्या रीज़न क्या है? देखिए, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं इसकी, कोई एक मखसूस वजह नहीं होती जी। सबसे पहले जिस तरह हमने लास्ट अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, सबसे पहले तो हमें उसको देखना है, उसको तब्दील करना है। जिस तरीके से हम जंक फूड्स का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये तमाम चीज़ें बड़ा फैक्टर करता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि हर चीज़ को मीज़ान में हमने पैदा किया, बेशक तवाज़न। जब आप उस मीज़ान को, उस तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं तो फिर आपके लिए मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अब लास्ट प्रोग्राम में आपको शायद याद हो कि एक कॉलर ने हमें कॉल भी की थी कि बच्चे की उन्होंने अपने भूख के हवाले से बात की थी, तो हमने उस वक्त टॉनिक वेजेटाइल का और दूसरी चीज़ों का हमने जिक्र किया था, रेक्स रूबिया के हवाले से हमने बात की थी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अभी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की, या जो है हम हार्मोन्स के ऊपर, तो उसमें जो एक खातून ने सवाल किया था वो कद के, बच्चों के कद के हवाले से, और आपने भी मुझसे सवाल किया था, तो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब हमारे जो हार्मोन का जो निज़ाम है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स पैदा किए, जिनका जो मुख्तलिफ़ हमारे जिस्म की चीज़ों को सर अंजाम देते हैं, जिसमें आपका कद का बढ़ना, आपका मोटापा, आपका जो मोटापे के मुख्तलिफ़ ख़वातीन में मोटापा आ जाता है, या जो है और दूसरे मसले मसाइल का ख़वातीन में माहाना मसाइल का शिकार हो जाती हैं, या मर्दों में जो है मुख्तलिफ़ इंटरनल वीकनेस, हम इसको आम ज़बान में कह सकते हैं कि इंटरनल वीकनेस आ जाती है, या कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शादी के नाम से ही डर जाते हैं, घबराते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारा एक ऐसा निज़ाम पैदा किया है कि मुख्तलिफ़ हमारे जिस्म में जो है वो गदूद बनाए, वो गदूद जो है, हर गदूद का अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ़ फ़ाल रखा है उसको, कि वो किस तरीके से वो वहाँ पे कौन सा फेल वो सर अंजाम देगा, कि वो मुख्तलिफ़ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो हमें, ग्लैंड्स है, गदूद है, जिसे हम उर्दू में गदूद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि हम आम जबान में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम गदूद का नहीं बताना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो उर्दू में भी बताना। उसमें जो एक अहम जो गदूद है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल ठीक, जो दिमाग के ये पिछले हिस्से की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड की अहमियत का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि जब हम नमाज अदा करते हैं, सजदे में जाते हैं, तो ये गदूद इतना अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेशानी को ज़मीन के ऊपर टच करने का हुक्म दिया है। अगर आप पेशानी को सही तरीके से ज़मीन पर टच नहीं करेंगे तो आपका सजदा भी नहीं होता। ये उलमा इकराम इसको बेहतर तरीके से पेश। लेकिन अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कोई भी, अल्लाह ने हमें जो चीज़ सिखाई है उसमें हिकमत है, कोई ना कोई हिकमत है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब
ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کے ماتھے پہ ایک محراب سی بنی ہوئی نظر آ جاتی ہے. اب یہ محراب کیا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ گھر میں خواتین بھی کچھ جو ہے یا مرد حضرات خاص کر جو مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ہم جو ہے فرض نماز اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تو ہم اس کے بعد جب نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں یا اور سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ کے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو جو جن کو پتہ ہے اس چیز کی اہمیت کا، وہ یہ کرتے ہیں کہ فرض نماز یہاں پڑھی ہے تو سنت یہاں ادا کریں گے اور نفل کے لیے پھر جگہ چینج کر لیں گے، چاہے آپ 1-2 انچ کی جگہ. اب کیا ہوتا ہے کہ جب سجدے میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو سجدے میں اللہ رب العزت زمین سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں. یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز آپ کے یہاں ماتھے پہ جو ہے، یہ آپ کے جس کو ہم محراب کہہ دیتے ہیں بن جاتی ہے. یہ محراب اسی لیے کہ یہاں سے وہ آپ کا اثر کرتی ہے، وہ آپ کے جو ہے سیدھا پیچوٹری گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. سبحان اللہ. اب پیچوٹری گلینڈ کا کام کیا ہے؟ پیچوٹری گلینڈ ہمارا ایک ایسا مطلب جسم کا اہم غدود ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں بھی اس کو جو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اللہ کیا بات. تو سجدہ جو ہے وہ اتنا وہ ہے. اب اس جب یہ گلینڈ اگر کسی بھی وجہ سے اس میں نشو نما اگر رک جاتی ہے اس کی، وہ ہارمونز کو پیدا کرنا بند کر دیتا ہے، تو اس سے پیچیدگی کیا. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ عموماً سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے. ایسے اگر کسی کے دماغ میں خدا نخواستہ، آج کل آپ نے سنا ہوگا برین ٹیومرز کے بڑے آ رہے ہیں کیسز. اب اس میں برین ٹیومرز کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو شعاعوں کا راج ہے، کہیں پہ آپ کو کمپیوٹر کی ویوز کا، کہیں پہ آپ کو لیزر شعاعیں آ رہی ہیں، کہیں ایٹمی تابکاری کے اثرات آ رہے ہیں، موبائل کی بھی کہیں بہت آپ ہے. کے موبائل کا تو دیکھیں آپ، میں اب اس وقت ایک بڑی لمبی چوڑی ٹائم اتنا نہیں ہے تو موبائل کے اوپر تو پھر بہت زیادہ وہ ہو جائے گی. تو ہر جگہ طرح مطلب ایک سوال ایسے چلے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ جو ہم موبائل اتنا یوز کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آنکھیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ موبائل سے اور کیا کیا چیزیں، ہمارا نروس سسٹم ہے کیا، ہماری بیک، ہماری اسپائنل کارڈ ہے کیا؟ میں ایک آپ کو جواب دے دوں سمپل سا. ماشاءاللہ آپ نے بھی دنیا دیکھ رہی ہیں، کیا آپ نے اپنے بچپن کے زمانے میں کبھی اتنا سنا تھا کہ کینسر کے کیسز اتنے ہو رہے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں؟ نہیں. آج کل آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو پتہ چلے گا پڑوس میں آپ کے جو ہے آپ کو کتنی ڈیتھیں ایسی ہوئی ہوں گی کہ جو اچانک ہوئی ہوں گی، کہ کھڑے کھڑے بندہ جو یہ ساری دیکھیں شعاعیں، یہ خاص کر جو اینڈرائڈ موبائلز ہیں ان کی شعاعیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں. اصل میں اس لیے پوچھ رہی ہوں، آپ ریز کی بات کریں شوق کی، تو میں ہاسپٹل گئی تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہے وہ ایک میرے ذہن سے وہ ورڈ نکل گیا کہ وہ جو پورا سٹی اسکین کہتے ہیں کیا، جو پوری باڈی کا یا ہوتا سٹی ہے. اسکین ہے انہوں نے ہمارا مجھے وہاں یہ کھڑی تھی، میں کزن کے پاس ہی، انہوں نے کہا جیٹ کے پاس ہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ جو باڈی اندر جا رہی ہے تو کتنی ریز بڑی ہوں گی، میں حیران ہو رہی تھی. دیکھیں مریض کے علاوہ دوسروں کو اسی لیے نکال دیتے ہیں کہ ان کے کہیں نہ کہیں سائیڈ افیکٹس ہیں. ارے واہ کیا بات ہے اس بندے میں نے کہا، میں حیران ہو گئی. مطلب دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں بیٹھنے سے پہلے میں نے موبائل سیٹ اپنا باہر رکھ دیا. بالکل ایسے ہی ہم تو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں سر. یہی آپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں نا، سائیڈ میں آپ نہ رکھیں. اب تو نہیں رکھتے، بہت پہلے کم سے کم آپ 2 سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر رکھیں. بالکل صحیح. میں نے آپ دیکھیں آتے ہی یہاں پہ سب سے پہلے اپنا موبائل سیٹ باہر رکھا ہے. عموماً ہم غلطی کیا کرتے ہیں، پاکٹ میں رکھتے ہیں. سر یہاں رکھے نا پاکٹ میں، مرد تو یہاں پر رکھ دیتے ہیں. دیکھیں اس سے جو ہے ہمیں جو ہے نا مختلف جو ہمارے مردوں میں خاص کر جو ہے جب یہ یہاں رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مختلف اعضاء کے اوپر اس کی شعاعیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور اس سے وہ ہمارے مختلف پروسٹیٹ گلینڈ ہے ہمارا اور دوسرے غدود ہیں، وہ سارے ہمارے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی شعاعیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ عموماً لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں. خواتین جو ہیں عموماً جو پڑھی لکھی نہیں ہے، زیادہ وہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھو یہاں اس طرح کے سے وہ موبائل کو رکھ لیتی ہیں،
اور چلیں جو نارمل موبائل ہے جو مطلب اینڈرائڈ نہیں ہے وہ تو پھر بھی اتنا نقصان دہ نہیں، لیکن یہ جو اینڈرائڈ ہے اس پہ تو مختلف قسم کے سگنلز آپ کے، یہ سارا کچھ آپ کا میڈیا کا سگنل بھی آ رہا ہے، اس پہ سب کچھ آ رہا ہے، تو ایک بڑی لمبی چوڑی اس پہ چلیں اسے ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں تو اب اور ہم ہم بات چلتے کر ہیں رہے کہ ہارمونل پرابلم. جی ہارمونل پرابلم. اب یہ پیچوٹری گلینڈ کے اندر خرابی کہاں جاتی ہے کہ اگر کسی خاتون کو اسقاط حمل کا پرابلم ہو اس کے بچوں میں یہ آ جائے گی. جی بچوں کی پیدائش کے دوران اگر کوئی پیچیدگی آ جاتی ہیں اس کے اندر یہ آ جاتی ہے، سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے آ جاتی ہے، برین ٹیومر اگر کسی کو ہو اس کی وجہ سے پیچوٹری گلینڈ کی کارکردگی کو متاثر ہوتی ہے. اب جو پیچوٹری گلینڈ جو ہے ہمارا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اہم غدود ہمارا بنایا ہے، تو یہ جو ہارمون ریلیز کرتا ہے، جب یہ ہارمون ریلیز کرنا کم کر دیتا ہے یا اس کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے قد کم چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل بڑے ماؤں کو شکایت ہے کہ ہمارے بچوں کے قد، دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل فنومنا ہے کہ جو بچوں کے قد ہیں وہ لڑکی کا جو قد ہوگا وہ ماں سے کوئی 1 انچ اوپر ہوگا یا 1 انچ نیچے ہوگا، ایسے ہی. اور جو بیٹے کا قد ہوگا باپ سے 1 انچ اوپر 1 انچ نیچے جائے گا. اوکے. لیکن اس کے علاوہ بہت سے فیکٹرز ہیں، جس طرح میں نے کہا نا کہ پیچوٹری گلینڈ کا ایک بڑا اہم ہمارے رول ہے ہماری باڈی کے اندر. اب پیچوٹری گلینڈ جو ہمارے جسم میں جو ہمارے جتنی بھی ہڈیوں کی جو خاص کر ہماری بڑی بونز ہیں ان کو بڑھنے کے عمل کو، اس کو بیلنس رکھتا ہے. اگر یہ پیچوٹری ہارمون جو ہے وہ پیدا کرنا چھوڑ دے یا کم کر دے یا زیادہ کر دے تو اس سے آپ کی جو ہڈیوں کی بڑھوتری یہ رک جائے گی. آپ کے جو ہے بچے جو ہیں وہ فربا تو ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے جو مخصوص اعضاء ہیں وہ ان کی بڑھوتری نہیں ہوتی. آپ کے ماس پیشیاں جو ہیں کمزور ہو جاتی ہیں. آپ کے عموماً خواتین میں، آپ کا خاص کر خواتین میں شکایت، مردوں تو کو بھی یہ شکایت ہے، لیکن یہ کہ خواتین، اب مثال ہے کہ مردوں میں اگر بال جھڑ جائیں تو ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا، اتنا زیادہ وہ اس کا کیئر نہیں کرتے، لیکن اگر خواتین میں بال جھڑ جاتے ہیں تو ان کی بڑی وہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو پیچوٹری کا گلینڈ کا جو ایک کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے آپ کے بالوں کے گرنے کا عمل اس کو کم کرتا ہے، کہ اگر آپ کے بال گرنا شروع ہے، کیونکہ پیچوٹری ہارمون کی جب کمی یا زیادتی ہوگی تو اس سے آپ کے بالوں پہ آپ کے دانت گرنا، وقت سے پہلے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ جھریاں نظر آتی ہیں، دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا اس میں پیچوٹری ہارمون کا بڑا ہمارا عمل دخل ہے. اور جب ہم اس کا اگر ہم بر وقت ٹریٹمنٹ کر لیں اور جو اپنے ایک دواؤں کا، لیکن میں دیکھیں ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ دوا جو ہے آپ ہمیشہ کسی اپنے کنسلٹنٹ فزیشین سے جو ہے وہ کر کے کریں، کیونکہ ہر ایک کی ہیومن باڈی کے لحاظ سے جو دوا مختلف اثر کرتی ہے. لیکن کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جو آپ جو ہے وہ جنرلی بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے ریکسوروبیا کے حوالے سے بات کی تھی. اسی طرح اب یہ ہماری ایک دوا لیننگ کی پروڈکٹ ہے ہائپوفائسس کے نام سے، اس کو عمومی طور پہ L30 یہ وہیں رکھیے گا، کیپچر ہوگی نا وہیں رکھتے ہیں. اچھا L31. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے کچھ کمبینیشنز دیے گئے ہیں ادویات کے، جس اس میں کو ٹرن کیجئے گا کیمرے میں نظر آئے تاکہ ناظرین دیکھ سکیں. جی اوکے. تو ہائپوفائسس جو ہے یہ ایک ایسا مطلب اس کا یونیک کمبینیشن اس میں بنایا گیا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی. دیکھیں ہومیوپیتھک میں جو کمبینیشنز دوائیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کس دوا کو کس کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے. تاکہ دیکھیں جس طرح آپ گھر میں سالن بناتی ہیں نا، تو خواتین کا، آپ کیونکہ خاتون ہیں اس لیے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کوکنگ بھی آپ کرتی ہوں گی، تو اگر آپ کھانا بناتے ہوئے تھوڑا سا مرچ مسالہ یا نمک زیادہ تیز کم کر دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا کھانے کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور جو وہ اتنا وہ کارکردگی اس کی وہ نہیں رہتی. تو اسی طرح دواؤں کے اندر بھی اگر آپ صحیح اس کے تناسب سے اس کو استعمال، تو لیننگ فرانس کی ایک کوالٹی ہے کہ انہوں نے جو دواؤں کا معیار بڑا اعلیٰ رکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کمبینیشن بڑے اچھے بنائے. تو اب اس دوا کا بنیادی کام کیا ہے کہ یہ آپ کے پیچوٹری گلینڈ پہ، میں ان تمام ماؤں کو ایڈوائز کروں گا کہ جن کے بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے ہیں، جن کے نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی ہے، اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو ماہانہ مسائل کا شکار ہیں، تو ان میں یہ بڑی مطلب افیکٹو دوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کے اب یہ پیچوٹری ہارمون کی ایک یہ بھی ہے کہ جب پیچوٹری ہارمون کی کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے تو آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا شوگر، اس میں کمی آتی ہے. اوکے.
دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سر درد اور کن پٹیوں میں یہ یہاں سے پیچھے کی طرف درد جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ تمام انڈیکیشنز ہیں. جب یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں تو آپ فوری طور پہ کسی بھی اپنے, چاہے وہ ہومیو فزیشین ہو, چاہے وہ ایلوپیتھک ہوں, چاہے وہ حکیم ہوں, لیکن کسی مستند ڈاکٹر سے آپ جو رجوع کریں, اس کے بغیر آپ دوا استعمال نہ کریں جو سیلف میڈیکیشن ہم کرتے ہیں. تو آپ کسی کے ساتھ تو وہ آپ کو جو پھر آپ کے حساب سے عمومی طور پہ جو L31 ہے یہ ہم جب دیتے ہیں تو یہ اس کا الحمدللہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک اس کے کوئی ایسے نون سائیڈ ایفیکٹ ہماری نظر میں نہیں آئے. فیڈ بیک پوری دنیا سے فیڈ بیک لی گئی ہے اس کی, لیکن اس میں ہمیں کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے. اور یہ بچوں کے جو بڑھوتری کا عمل ہے, اس کے علاوہ خواتین میں ہارمونلز پرابلمس میں یہ ایک بڑی اہم دوا ہے. اور اس کو جو ہے آپ پورے اعتماد کے ساتھ اس دوا کو 20 ڈراپس 3 ٹائمز اے ڈے اس کو استعمال کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو آسٹیوپوروسس ہے, آپ کے ہڈیوں کا کمزور پن ہے, لاغر پن ہے, ماس پیشیوں کی کمزوری ہے, ہڈیوں میں بھربھرا پن ہے, ہڈیاں نہیں بڑھ رہی ہیں, اس کے آپ کے سر میں درد وغیرہ, یہ تمام چیزوں کے لیے آپ جو ہے اس کو بڑے اعتماد کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر حضرات جو ہے ہمارے اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کو لینا کیسے ہے, اس کے کتنے ڈراپس لینے ہیں؟ جو اس دوا کو 20 ڈراپس 3 ٹائمز اے ڈے تک جو آپ اس کو لے سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ عموماً لوگوں کو شکایت یہ رہتی ہے کہ جی ہومیوپیتھک دوا جو ہے جلدی اثر نہیں کرتی. کوئی تو پھر جو بیماری اتنی لانگ ہے تو اس کو سلو ہی جانا چاہیے نا, کہ نہیں؟ دیکھیں میں وہی آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہومیوپیتھک دوا کا قصور نہیں ہوتا. اوکے. قصور ہوتا ہے کہ اس فزیشین کا کہ جو اس کو ایڈوائز کر رہا ہے. اوکے ٹھیک. اگر وہ اس کو مریض کو جو ہے اسے صحیح ڈائگنوز کیا ہے, اور ہومیوپیتھی کبھی فیل نہیں ہوتی. فیل ہوتا ہے ہومیوپیتھ یا ڈاکٹر فیل ہوتا ہے. دوا نے تو جو اس کا کام ہے وہ کرے گی, لیکن آپ نے صحیح ڈائگنوز بھی تو کی ہو نا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عموماً جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر حضرات یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوا, جیسے مثال ہے کہ یہ L31 ہے, L31 ہی یا کوئی بھی ہومیوپیتھک دوا جب آپ لیتے ہیں تو اس کو کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لیں یا آدھے گھنٹے بعد لیں. دوسری چیز یہ کہ ہومیوپیتھک دوا لینے سے, کوئی بھی دوا لینے سے پہلے, خاص کر میں یہ کراچی کے ہمارے جو بھائی ہیں یا جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں, کیونکہ میں اس لیے مطلب بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ نشہ کرنے کے عادی ہوتی ہیں. اب نشے سے مراد دیکھیں صرف شراب یا وہ نہیں ہوتا, نشہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے تمباکو کی بات کر رہا ہوں میں. اوکے. اب وہ نسوار کی صورت میں لے لیں, آپ پان گٹکے کی صورت میں لے لیں, یا چٹپٹی چیزوں کی صورت میں لے لیں. تو یہ تمام جب ہومیوپیتھک دوا آپ استعمال کریں تو آپ اس کو لینے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ بعد کوئی بھی کسی بھی اس قسم کی چیز نہ کھائیں کہ جو بادی ہو, ترش ہو, یا جو ہے جس کے اندر جیسے چائے, کافی, تمباکو, اس دوائی کا اثر نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کو, کھٹی کڑوی چیزیں کوئی بھی آپ استعمال نہ کریں. دوا لینے سے کم از کم 5 سے آدھے گھنٹے پہلے آپ نے کلی کرنی ہے, اچھی طرح سے کلی کر کے آپ جو اس دوا کو لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تمباکو استعمال کرنے کے عادی ہیں وہ اس کے 2 ڈراپس, کوئی بھی ہومیوپیتھک دوا ہے اس کے 1 یا 2 ڈراپس بیلی بٹن, جس کو ہم ناف بھی کہتے ہیں اردو میں, اس کے اندر اس کا استعمال کر لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت شفا دینے والی دیکھیں اللہ کی ذات ہے. ہم صرف جو وہ دوا تجویز کر سکتے ہیں, ہم احتیاطیں بتا سکتے ہیں, ہم شفا نہیں دے سکتے. شفا اللہ کی ذات دینے والی. اور آپ جب بھی دوا, میرا اپنا دوا, میں اپنے عموماً جو میرے مریض آتے ہیں میں ان کو یہی دوا ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دوا لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ کے اور دوا لیں. انشاءاللہ العزیز جو ہے اس دوا میں شفا اللہ رب العزت خود پیدا کر دے گا. اور دوا جب بھی لیں پورے, اور ڈاکٹر کی ایڈوائز جو ہے بہت ضروری ہے. اور آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ نے اس دوا کے ساتھ, جیسے اب یہ L31 ہے, اس کے اوپر آپ بادی اشیاء اگر کھاتی ہیں, ترش اشیاء کا استعمال کرتے ہیں, اس کا اثر نہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی دوا اثر نہیں کری, چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو, چاہے وہ ایلوپیتھک ہو, چاہے وہ آیورویدک ہو, وہ پھر دوا اثر نہیں کری. پرہیز آپ کر نہیں رہے, آپ دوا لیے جا رہے ہیں. بھائی بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ پرہیز جو ہے علاج سے, دوا سے بہتر. بالکل دوا سے. اچھا جی, ساتھ ساتھ ہم اس پروڈکٹ کے بارے میں بتایا, آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس کے بارے میں بتایا, اور میڈیسن کیسے لینی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بریف کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ریکسوروبیا کا بھی میں چاہوں گی کہ اس کے ساتھ کمبینیشن چل سکتا ہے. دیکھیں میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ ریکسوروبیا تو جو ہے جس طرح ہمارا, ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے ہمارا غذائی
ہمارا متوازن فل نہیں. نیوٹریشن ہے اس کا مطلب سمجھ، یہ زنک بھی ہے، نیوٹریشن ہے. جو لوگ جو کیلشیم ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرے گا، واہ آپ کی باڈی کو طاقت بھی دے گا. خاص کر میں بچوں کو ان کو ایڈوائز کروں گا کہ جو ایکسرسائز وغیرہ ایکسرسائز ٹھیک پہ ہے ٹھیک. ایکسرسائز کر رہے ہیں، جموں میں جاتے ہیں، اور جم والے جو ہے معذرت کے ساتھ کہ سارے جموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ کچھ جو جمس والے ہیں وہ ان کو اپنی پروڈکٹس جو غیر معیاری پروٹینز یا کاربوہائیڈریٹس وغیرہ وہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو یہ لیں، اور اس سے وقتی طور پہ تو آپ ڈولے شولے بن جاتے ہیں سکس پیکس کے چکر میں بچے وہ ناقص قسم کی. اس سے بہتر ہے کہ آپ ریکسو روبیا جیسی معیاری ادویات یا اسی جیسی بہت سی معیاری کمپنیوں کی دوائیں آ رہی ہیں وہ آپ کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس سے لیں. اور جب یہ آپ لیتے ہیں تو آپ میں خون کی کمی ہے، آپ کے جو ہڈیوں کے بڑھتی ہے، سوکھا پن ہے بچوں میں، جیسے ہم نے ٹونک ویجیٹائل کا ذکر کیا تھا کہ خون کی کمی جن بچوں کے آ رہی ہے، جن ماؤں کو آ رہی ہے. اس کے علاوہ جیسے ریکسو روبیا اور L31 ہے، اس کا کمبینیشن آپ ایسی مائیں عموماً ہماری بہنوں کو شکایت رہتی ہے، بہت سے ہم سے آتی ہیں اکثر کہ جب وہ بچوں کی پیدائش کے بعد جو ان کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آ رہا ہوتا، بریسٹ فیڈنگ جو ہے تو بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتی ہیں اپنا، تو ان کے لیے یہ دونوں کا کمبینیشن بڑا بہترین کمبینیشن ہے کہ ان کو آپ استعمال کرائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے بچوں کا چھاتی میں دودھ بھی اترے گا، اور آپ کو بجائے اس کے کہ آپ جو دیکھیں جو پرانے ٹوٹکے بے شک اس میں بہت افادیت ہے ان کی جو ہماری بزرگ، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ہر چیز میں چینجنگ آ رہی ہے. بالکل صحیح. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں تبدیل ہونا پڑتا ہے، ماڈرن زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو بجائے اس کی کہ آپ سیلف میڈیکیشن کریں یا الٹے سیدھے ٹوٹکے لے کے میری بہن آپ اپنا بیڑا غرق کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے کنسلٹ فزیشنس کے پاس جائیں، اور اس سے جا کے جو آپ جیسے یہ ہم نے ذکر کیا کہ ریکسو روبیا اور L31 کے حوالے سے کیا کہ ان دونوں کو آپ جو ہے انشاءاللہ ان کے ابھی تک میں یہ آپ کو گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے جتنی میری اسٹڈی ہے کہ مجھے نہ ہی انٹرنیٹ کے اوپر نہ ہی جو ہے وہ ویسے کسی مریض نے ہم سے شکایت کی ہے کہ ان کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور یہ ایک بہت بڑے جس طرح مان کہ ایلوپیتھک ادویات میں تقریباً آپ کسی ایون کہ آپ چھوٹی موٹی ایک اسپرین وغیرہ بھی لے لیں تو آپ کو انٹرنیٹ ماشاءاللہ دیکھیں آج کل آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بڑی جلدی پکڑا جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ انٹرنیٹ پہ ہر بندہ ماشاءاللہ جو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اینڈرائڈ فون ہے، وہ تحقیق کریں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کسی بھی قسم کا ادویات کا سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ ایسی ہیں کیونکہ یہ نیچرل انگریڈینٹ سے بنی ہے، قدرتی جڑی بوٹی جو آپ کے پیچھے ماشاءاللہ اسکرینز پہ بھی دیکھیں آپ مختلف پھول پتیاں، تو یہ تمام انہی جڑی بوٹیوں سے جو ہے یہ ادویات ہماری جو تیار کی گئی. بے شک. اچھا ساتھ ساتھ ناظرین وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے ہیلتھ سیگمنٹ کا. ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ میسج دیں گے. آج انہوں نے جو موضوع جس پہ بات کی وہ ہے ہمارے ہارمونل ڈسٹربنس. خواتین میں اکثر یہ ہوتا ہے لیکن اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، آپ کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے آن کیسے کرنا ہے، وہ سب ہم اس ٹاپک کو میں چاہوں گی ہم نیکسٹ منڈے کو بھی کنٹینیو کریں. اور باقی ضربت ویکنس ہوتی ہے تو ریکسو روبیا استعمال کیجئے. فل نیوٹریشن ہے، زنک ہے اس کے اندر، کیلشیم ہے آپ کے اندر ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے، بچوں کی گروئنگ جو گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں انیشیلی ابتدائی طور پہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے. اسپورٹس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین ہے. اور آپ اس کو نیم گرم پانی میں انکلوڈ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور وارم جو ہے آپ کا ملک آپ اس کے اندر بھی دودھ میں بالکل اس میں آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اس کے آپ کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے. ٹو مچ میں کہوں گی اس کی افادیت بہت زیادہ ہماری باڈی کے لیے ضرورت ہے. جو شوگر پیشنٹ ہے اس کو اوائڈ کریں، باقی سب لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. جاتے جاتے ناظرین کو یہ کیمرہ ہے، آپ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں ناظرین کو یہی میسج دوں گا کہ آپ کسی بھی دوا کا جی سیلف میڈیکیشن نہ کریں. دوسرا یہ کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بیلنس کریں، اپنے زندگی میں توازن پیدا کریں. اللہ رب العزت بھی آپ کو قرآن مجید اور احادیث میں بھی آپ کو یہ دستا ہے کہ اپنی جو چاہے جو ہے وہ آپ اپنی لائف سٹائل آپ جو ہے اپنی غذاؤں میں، اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں توازن پیدا کریں اور سادہ غذا اپنائیں، بجائے اس کے کہ آپ جنک فوڈس میں اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں. تو سادگی کو اپنائیں. سادگی میں جو اللہ رب العزت نے حسن رکھا ہے، جو طاقت رکھی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے.
اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے سیلف میڈیکیشن سے پلیز اوائڈ کیا کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور جا کے جو ہے وہ آپ اپنا پراپر چیک اپ کرا کے اور اس کے مطابق جو ہے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق جو ہے وہ دوا کا استعمال کریں. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب سے آخری ایک بتا دیں کہ یہ ریکسوروبیا اور یہ آپ کے پروڈکٹ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے ہر اسٹورز پہ؟ الحمدللہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ تمام اچھے جتنے بھی بڑے ہومیوپیتھک اسٹورز ہیں اوکے. اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ یہ جو بڑے اسٹور ہیں ہمارے ڈیواگو وغیرہ، ان پہ بھی اکثر پہ مل جاتی ہے. ڈیواگو ہے، کوثر میڈیکوز ہیں اور دوسرے بڑے اسٹورز ہیں، وہ بھی ان کے پاس مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ آن لائن بھی اس کو جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں. لہننگ ان پاکستان کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو یہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ مختلف آن لائن سٹورز ہیں جہاں سے یہ آپ کو مل جاتی ہے. دراز وغیرہ پہ بھی اویلیبلس ہیں. تو آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں، یہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے تو یہ آل اوور دا ورلڈ آپ کو تقریباً دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں جو ہے یہ جہاں جہاں بھی ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے ہومیوپیتھک لوگ، تو وہاں پہ لہننگ کی جو ہے لہننگ فرانس کی جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں. زبردست. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا. نیکسٹ منڈے ہم پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سے میڈیسن پہ بات کرنا چاہیں گے اور کون سے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے. بہت شکریہ. ناظرین ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ، اور بڑا زبردست بہت سارے ہمارے لائٹس آف پاکستان کے پروگرامز ہیں، اور لاسٹ ہم نے پنک بس پہ کیا تھا، بہت زبردست. اور آپ دیکھیے ابھی کوئی سا بھی دیکھیں پیکج دیکھیں آپ، یا تو ہیلتھ کا ہے، ہمارا ای سیلف کا بڑا زبردست رہا ہمیں اویئرنیس. وہ تمام جب کام جو ہمارے ملک کے لیے ہمارے عوام کے لیے کیے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اپریسیشن کے لیے آگے فارورڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھی بات کو. تو لائٹس آف پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جب آپ کا کوئی ایونٹ ہو، آپ کا کوئی سیمینار ہو، کوئی فیسٹیول ہو، کوئی اویئرنیس ریلی ہو، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ ہے لائٹس آف پاکستان. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.